अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद कास्ट के साथ मैं हूँ मलिया ख़ान और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ऑब्वियसली हसन अयूब साहब तो होते ही हैं, लेकिन आज खुशकिस्मती से हमारे साथ अतर काज़मी साहब भी मौजूद हैं। सो जो भी मौजूदा सियासत की सूरत हाल चल रही है उसके बारे में दोनों का ओपिनियन लेंगे और दोनों से जानेंगे कि क्या है। सो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? अभी जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें जो इलेक्शन एक्ट 2017 में जो अमेंडमेंट हुई है आ चुकी है, उसके हवाले से जो भी सारी सूरत हाल चल रही है, हाँ, वो सैनिक कमेटी को उन्होंने सपोर्ट कर दिया है। बिल्कुल। सो क्या इम्पैक्ट होगा आपको लगता है उस तरमीम का सारी सूरत हाल के ऊपर? ये क्या सिचुएशन? ये बेसिकली इन्होंने ये कह दिया है कि ये एक तो इसका जो होगा ये माजी से इसका इतलाक होगा, यानी रेट्रोस्पेक्टिव इसको कहते हैं। अब लोगों की कल भी कुछ लोगों से बात हो रही थी तो पीटीआई वाले वो ये उनकी ये समझ थी कि ये शायद प्रोस्पेक्टिव है, लेकिन ये प्रोस्पेक्टिव नहीं है, ये रेट्रोस्पेक्टिव है। अच्छा, इसमें को माजी से जब इसका इतलाक होगा तो बेसिकली ये नाफजुल अमल होगा 2017 से। अब 2017 से जब ये नाफजुल अमल की तरमीम अगर हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि जिस शख्स ने, जिस इंडिपेंडेंट रिटर्न कैंडिडेट ने जोन सी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली है वो उसको फिर तब्दील नहीं कर पाएगा। तो जैसे जो सिचुएशन है इसमें आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट का एक फैसला आया हुआ है। उस फुल कोर्ट के फैसले के बाद एक सिचुएशन पैदा हो चुकी थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर गए। 185 की अपील है, 185 की अपील में 187 को इन्वोक किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और उन्होंने इन्वोक करते हुए जो अपील थी उसको भी डिसमिस कर दिया और इम्प्यून ऑर्डर था उसको भी सेट असाइड कर गए। यानी ये आज तक पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में आज तक ये चीज़ नहीं हुई। बल्कि मैंने एक दफ़ा पहले भी बात की थी कि अब बरतानिया में एक सोलिसिटर हैं, उनसे बात हो रही थी और वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। तो जब उन्होंने ये फैसला देखा तो वो मुझसे पूछता है कि यार ये क्या है, पंजाबी में कहता है कि यार ये क्या कीता है ना तो जजा ने, तो मतलब उनकी पंजाबी मुझसे बहुत अच्छी है उन साहब की। तो वो मैंने उनसे कहा जी आप वकील हैं, आप बताएं। तो वो कहते हैं जी ये वकालत जहाँ पर ख़त्म होती है यहाँ पर तो कुछ और ही चीज़ स्टार्ट हो गई है। तो बेसिकली उस फैसले को, जो आइन को रीराइट किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उसके सामने अब पार्लियामान जो है वो अपनी सुप्रीमेसी जाहिर कर रहा है। पार्लियामेंट ये बता रहा है कि मैं सुप्रीम हूँ, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम नहीं है। क्योंकि आपको मालूम है कि जो पार्लियामेंट है वो ही क्रिएटर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। यानी आइन पाकिस्तान के ज़रिए, यानी आइन जो बनाता है वो भी आइन साज असेंबली आइन पाकिस्तान बनाती है, और आइन ही जो है वो क्रिएट करने वाला भी जो इदारा है वो पार्लियामान है। और आइन पाकिस्तान से ताकत लेती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन को रीराइट नहीं कर सकती। आइन में अमेंडमेंट का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ जो है वो पार्लियामान है। सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह के नाम पर आइन को रीराइट किया, अब पार्लियामेंट अपनी अथॉरिटी बताएगा। ठीक हो गया जी। देखें, हसन साहब ने काफ़ी तफसील से बताया। मैं इसको इसलिए कि उन्होंने तो इसको अलजबरा बना दिया, मैं इसको सादा सा बता दूं। मसला ये है कि वोट पड़े हैं इमरान खान को और सीटें मिल रही हैं उनको मखसूस, और ये हुकूमत जो है, इस हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलती, ये नहीं चाहते। लेकिन इनके कोई मंसूबे हैं जो ये करना चाहते हैं। और इसलिए कि आपको याद होगा कि जब जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा था उसमें कोई रूल्स को चेंज करने की बात हुई, तो वहाँ पे वज़ीर कानून ने कहा कि हम एक तरमीम लेके आ गए, और उस तरमीम को जब लाएंगे तो फिर वहाँ पे मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने भी कहा कि अब ये तरमीम आएगी तो उस वक्त फिर देख लेते हैं, फिलहाल रूल्स को हम छोड़ देते हैं। इशू यहाँ पे ये है कि हमने ऐसी जिसे कहते हैं ना, टू बी ऑनेस्ट, मतलब इसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। इस किस्म की सेल्फ सर्विंग हमने कानून साजी शायद ही दुनिया के किसी मुल्क में देखी हो, कि मुल्क की सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला देती है, और ये नहीं कि जनाब को उसमें फ़ैसला जो है कोई वो बहुत माइनॉरिटी से आया या बड़े कम जज साहिबान, नहीं, ये फुल कोर्ट बैठा था। यहाँ पे था कि बयानिया ये था कि मखसूस बेंच मंसूर अली शाह साहब को क्यों नहीं बैठाते हैं, अतर मिनुल्लाह को क्यों नहीं, अता बंदयाल साहब बैठाते हैं, उन मोअज़्ज़िज़ शख्सियत को क्यों नहीं बैठाते हैं। तो वो मखसूस बेंच तो अब सारा चला गया ना, ज़ाहिर नकवी साहब भी चले गए, आपके एजाजुल हसन भी चले गए, तो अब ये जज साहिबान से भी आपको इशू है। तो इशू आपको सिर्फ ये है ना, बीच में सर फुल कोर्ट था ना, मुनीब अख्तर साहब उसी हम ख्याल बेंच के हैं। तो आप कह रहे हैं मंसूर अली शाह साहब, ये सारे जज साहिबान जो हैं, अच्छा जस्टिस शाहिद वहीद साहब भी जो है वो उसी जो है हम ख्याल बेंच के हैं। तो बेसिकली 3-4 तो हैं नहीं, पर तो ये 3-4 का फैसला है, ये दो रिटायर हो गए, बेसिकली दो रिटायर हो गए, इसमें एक रिटायर हो गए, 2 इस्तीफा देके चले गए। इसमें कितने जज साहिबान ने कहा कि तहरीक इंसाफ एक पार्टी है और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसकी गलत तशरीह। 11 जजेस जी, इंक्लूडिंग मोहतरम काजी फाइज ईसा साहब। अब सर आप मुझे एक बात बता दें, मैं अपनी सीटों वाले पे ये एक बात का सवाल का आप जवाब दे दें, क्योंकि बात आगे वो बढ़ जाएगी, फिर इशू जो है वो हमारे व्यूअर्स के लिए समझ नहीं आ पाएगी।
آپ بڑے سیاح ہیں یہ آپ نے دیکھا جب فیڈرل بورڈ میں جی جی کے ساتھ کوئی اسکول رجسٹر نہیں ہوتا، اس اسکول کی طرف سے داخلے بھیجے جاتے ہیں، وہ 60 اسٹوڈنٹ ہے 100 اسٹوڈنٹ ہے، جب ہو جاتا تو داخلہ اسکول کی طرف سے ہے، لیکن جب وہ ان کے پاس بچے ہو کر آتے ہیں تو ان کی مارک شیٹ ہوتی ہے نا، اس پر لکھا ہوتا ہے جی کہ پرائیویٹ کینڈیڈیٹ، بچے تو اسکول کے، اسکول کی طرف سے ایڈمیشن جا رہا ہے، لیکن بورڈ ان کو پرائیویٹ لیتا ہے. تو بیسکلی ہر چیز کا ایک سٹرکچر ہے. یہاں پر جو لاڈلا پان مانگتی ہے نا پاکستان تحریک انصاف کہ جناب علی کیونکہ ہماری جو ہے کیونکہ یونیفارم سمبل ہمیں نہیں مل سکا اور ہماری پارٹی کے جو انٹرا پارٹی الیکشن سے ٹکٹ ایشوئنگ اتھارٹی تھی نہیں. اب یہ بات جو ہے نا، یہ بات وہ چند باتیں ہیں جو کہ وکلا کو بھی وہاں پر کرنی چاہیے. مسئلہ یہ نا کہ دیکھیں ٹکٹ ایشوئنگ اتھارٹی ہے کوئی نہیں، تو یہ فیصلہ تو 11 جج صاحبان کا تو غلط فیصلہ کیا 11 جج صاحبان 1100 کا فیصلہ غلط ہو تو نہیں، کس طرح پھر میں اور آپ یہاں پہ بیٹھ کے فیصلہ کر لیا کریں یا شہباز شریف صاحب اور ان کی کابینہ بیٹھ کے فیصلہ کر لیا کریں. ایشو یہ ہے کہ یہ کوئی پرائمری اسکول تو نہیں ہے نا، یہاں پہ کروڑوں لوگوں نے ووٹ دیے ہیں اور ووٹ پڑا عمران خان کو. باقی ساری باتیں چھوڑ دیں، کیا ان کی غیرت یہ گوارا کرتی ہے کہ جو ووٹ، اسکول زیادہ مقدس ہے؟ نہیں اسکول تو بہت مقدس ہے، پر مسئلہ یہ ہے نا کہ جو وہ اگر اسکول میں کچھ سیکھ کے آتے تو اس وقت جمہوریت کے ساتھ یہ نہ کرتے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. میں ذرا ایک منٹ آپ کی بات کمپلیٹ کر لوں. مسئلہ یہ ہے کہ ووٹ پڑا ان کو، اور جس طریقے سے جو کیا گیا، میرے خیال میں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آج تک ایسا شرمناک رویہ ہم نے نہیں دیکھا کہ باپ سے سمبل بھی لے لیا الیکشن سے پہلے، سمبل لینے کے بعد جس طریقے سے جو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اور اس کے آفس کے باہر آپ سے پیپر چھینے جا رہے ہیں. اب سپریم کورٹ کو یہ آنکھیں تو نہیں بند کر سکتی نا، وہاں پہ موزی جج صاحبان نے یہ بھی کہا کہ ہم شتر مرغ کی طرح کیا سینڈ کے اندر اپنا سر دے دیں. جس طریقے سے یہاں پہ ناانصافی ہوئی ہے، جو کچھ ہوا ہے، اور پھر موزز چیف جسٹس نے بھی کہا کہ میرے فیصلے کی غلط تشریح ہوئی ہے. تو جب وہ تشریح ہو رہی تھی تو وہ سوشل میڈیا پہ میڈیا کے اوپر دکھائی جا رہی تھی، اس وقت ہی ریکٹیفائی ہو جاتی تو سچویشن یہاں پہ نہ آتی. ایشو یہ ہے کہ جن کو ووٹ نہیں پڑا، جو شکست خوردہ ہیں، جو سارے مل کے الیکشن لڑے اور پھر بھی ہار گئے، بغیر سمبل کے جنہوں نے الیکشن لڑا وہ الیکشن جیت گئے، پر یہ کہہ رہے ہیں ہم نے مخصوص نشستیں ان کو نہیں دینی. پارلیمنٹ کا استعمال، پارلیمنٹ ربر سٹیمپ نہیں ہوتی ہے. پارلیمنٹ اگر آپ اس طرح استعمال کریں گے تو آپ کی پارلیمنٹ کا بھی تقدس جو ہے کیا اس سے اوپر جائے گا. جس طریقے سے انہوں نے نیب کے قوانین میں ترمیم کی، سیلف سرونگ، اب یہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے ان کو سیٹیں نہیں دینی. تو 2017 سے انہوں نے پہلے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی، پھر دوبارہ ترمیم کی کہ جناب ہم ریٹائرڈ جج لگائیں گے ٹریبیونلز میں، کیونکہ جب ہلکے کھلیں گے تو مسئلہ بن جائے گا. تو پوری قوم دیکھ رہی ہے. کب ریٹائرڈ جج نہیں تھے آپ بتائیں پہلے؟ نہیں، ترمیم کر کے انہوں نے ختم کر دیے تھے. کب نہیں تھے؟ نہیں، ترمیم کر کے ختم. 2018 میں کیا ریٹائرڈ جج نہیں تھے؟ میں آپ پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے انہوں نے ترمیم کر کے کیا کیا؟ جب بنے تو 2018 میں تو وہاں تھے نہیں تھے، پر اس میں ترمیم کس نے تھے یا نہیں تھے؟ میں پوچھ رہا ہوں، اس میں ترمیم بھی تھے تو ترمیم کس نے کی؟ اس میں کانسٹیٹیوشن کبھی ایک طرح قانون ایک جیسا رہتا نہیں ہے. قانون امپروومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے، ہر مہینے پر امپروومنٹ ہوتی ہے کہ جب بالکل اپنے ساتھ قانون. پارلیمنٹ کا مقصد کیا ہے؟ ورنہ تو ایک دفعہ ڈاکومنٹ بن گیا تو پھر آپ کو جو ہے آئین میں ترمیم کی ضرورت نہیں چاہیے. میرے خیال میں پھر تو اس میں گنجائش ختم کر دیں. یہ قانون میں اگر آپ نے اس طرح طرح تو کوئی کریانہ سٹور نہیں چلاتا جس طرح یہ ملک چلا رہے ہیں کہ دودھ پہلے ادھر رکھ دو ادھر رکھ دو. ایسے تو نہیں، آئین ہے، یہ تو نہیں ہے طریقہ. آئین میں ترمیم ہو سکتی ہے، انہوں نے ترمیم پہلے کی کہ ریٹائرڈ. تو ابھی کیا ایسا مسئلہ ہو گیا؟ کیا دنیا میں ممالک میں آئین میں ترمیم ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اطہر قاسمی صاحب، ترمیم آپ کر سکتے ہیں قانون میں بھی، اس میں بہتری کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے. جمہوری روایات مطلب آئین پاکستان جو ہی پتہ چلے کہ میں ہار رہا ہوں تو فوراً کہیں کہ جناب وکٹیں اٹھائی اور نکل گئے، وکٹیں اٹھائی اور نکل گئے. جی آپ جیتے ہوئے. اچھا آپ کہتے ہیں کہ جی جن کو آپ ہارا ہوئے کہتے ہیں، نہیں وہ جیتے ہوئے، ہارے ہوئے. آج ایک ملک کا وزیر اعظم ہے، ایک ملک کا پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، وہ ہارے ہوئے ہیں. عمران خان بہت مقبول ہے، لیکن مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ آج نااہل ہے، مسلم منتخب نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں کہ اب عمران خان مقبولیت کے باوجود، اب سنیں عمران خان مقبولیت کے باوجود آج اس نیٹ پہ پہنچ چکا ہے کہ آج کہہ رہا ہے جناب کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے پہلے کہتا ہے میں بات نہیں کروں گا. وہ ڈٹ گیا، پھر آپ پاؤں پڑ گیا، اب کہتا ہے جی بات کریں، اپنا نمائندہ مقرر کریں. تو پوزیشن ان کی یہ بن چکی ہے. اب عمران خان صاحب فرسٹریشن میں آ چکے ہیں. اب پولیٹیکل پارٹی جو ان کی ہے وہ تتر بتر ہونے جا رہی ہے. اب کچھ لوگ جو پی ٹی آئی کے اس وقت اقتدار میں ہیں وہ چاہتے نہیں ہیں عمران خان باہر آئیں. ٹھیک ہے، اب آپ نے یہ ساری کر لیا نا. اب دیکھیں اب عمران خان کو سیکھنا چاہیے کہ جس طرح محمود غزنوی کی طرح میاں صاحب لندن سے گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے تھے، ساتھ ان کے ہاتھ میں تلوار تھی اور انہوں نے ایئرپورٹ پہ 4-5 بندے تو ایسے کاٹ دیے تھے. مطلب کہ یہاں پہ ڈیل کی مطلب نون لیگ اور جو حکومت والے دوست ہیں
ان کو تو میرے خیال میں اس حوالے سے اگلے 400 سال بات نہیں کرنی چاہیے جس طریقے سے ان لوگوں نے کیا ہے کہ پہلے یہ تھا کہ ووٹ کو عزت ہو، کے بعد یہ خود ووٹ میں آیا. آپ نے پوری بات کی میں نے سنی. اب آپ جو ہے نا وہ مجھے ذرا کرنے دینا، میں ذرا میاں صاحب کی اہلیت تھوڑی روشنی ڈالوں. ٹھیک ہے. اب جس طریقے سے وہ آئے وہاں سے ہمارے ایمبیسڈر نے کہا، ڈاکٹر فیصل نے ہیتھرو ایئرپورٹ پہ کہ میاں صاحب کوئی چنگا یا بیانیہ بناؤ، اور ان کو میدان ایسے دیا گیا کہ پورے سارے کھلاڑی باہر بھیج دیے کہ خالی میدان، یہ نہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ. ان کو کہا کہ آپ کی پلینگ فیلڈ ہے، ادھر بھاگو ادھر بھاگو، ادھر چوکا مارو، فٹ بال بھی کھیلو ہاکی بھی کھیلو. اور اس کے بعد آج یہ حالت ہے کہ میاں صاحب کا جو اپنا حلقہ ہے NA 130، اس کی جو پتن کی رپورٹ آئی ہے کہ کچھ پولنگ سٹیشنز پہ 100% سے بھی زیادہ میاں صاحب کو ووٹ پڑ گیا. پتن الیکشن ٹریبیونل میرے خیال میں میرے خیال میں پتن کی حیثیت کیا ہے؟ یہ پتن نے اس سے پہلے کون سے ٹریبیونلز کے اوپر یا الیکشن کے اوپر اپنی رپورٹ جاری کی ہے؟ مسئلہ اس میں 2024 کیا سے ہے؟ پیچھے جائیں، تو سارا ریکارڈ پتن کی رپورٹ ہے، سارا ریکارڈ سامنے رکھ دیں نا. پتن کی 2018 کی رپورٹ آپ مجھے 2018 کی رپورٹ پتن کی دکھا دیں جو ٹریبیونلز کے اوپر الیکشن کے اوپر انہوں نے دی ہو. میں پبلکلی آپ سے معافی مانگوں گا. اب اگلا، اور اگر اس سے پہلے نہ ہوئی تو پتن کا مطلب ہے کہ پتن بائسڈ ہے، یعنی اس سے پہلے وہ خواب خرگوش میں تھے 2013 میں 2008 میں، تو ان کو یاد آیا 2024 میں. نہیں کیوں جاگو صبح مسئلہ یہ ہے کہ ایسے نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ پتن چتن جو ہے نا، یہ جس طریقے سے کام کر رہی ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. اچھا میں عرض کر لوں، اس کی کریڈیبلٹی صفر سے نیچے، بالکل صفر. اور میاں صاحب کی بہت جو باری صاحب ہیں، جی باری صاحب جو ہیں وہ تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ رینون جو ہے وہ عمران دار ہیں. نہیں میاں صاحب تو اتنے مقبول ہیں، استعمال نہیں کرنا چاہ رہے والا میاں صاحب تو وہ پھر آپ کو غیر پارلیمانی لفظ ہے، وہ تو مطلب اول درجے کا نہیں، جو میرے خیال میں مناسب نہیں ان کے لیے یہ کہنا. دیکھیں میاں صاحب تو عمران خان کا چاہنے والا ہے، دیکھیں عمران خان کے آگے بچنے والا ہے، میاں صاحب عمران خان کے سامنے پلکیں بچھانے والا ہے. میاں صاحب کہتا جی ویلکم مائی لارڈ عمران خان آ گیا. بات کمپلیٹ کروں. میاں صاحب دیکھیں میں اس کو دو رائے نہیں، کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مجھے آپ سے ایگری کرنا پڑے گا. میاں صاحب واقعی پاپولر نہیں، جس بندے کو 100 میں سے 102 ووٹ پڑ جائے ویسا تو بندہ کوئی نہیں. دوسری آپ نے کہا کہ پتن کی کوئی رپورٹ دکھاؤ. اگلا آپ نے میرا کورونا ٹیسٹ مانگنا ہے کہ بھائی اپنا کورونا ٹیسٹ دکھاؤ 2018 میں. بھائی اس کا کیا تعلق ہے؟ اگر میں بات کمپلیٹ کر، اس کا تعلق کیا ہے؟ ریکارڈ الیکشن کمیشن میں موجود ہے، سب کچھ سامنے ہے، ٹریبیونل لگا ہوا ہے، تو جا کے دکھا دیں وہاں. ٹریبیونل بھی ہوگا نہیں، پر ٹریبیونل کس نے روکا ہے؟ ٹریبیونل کس نہیں مسئلہ ہے کہ کل نون لیگ پریس، ایک میری بات کمپلیٹ اگر میں کر لوں. میاں صاحب کریں پریس کانفرنس. ویسے تو انہوں نے مطلب کہ آپ لوگوں سے زیادہ وہ محسوس کر گئے، وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے، پر آپ لوگوں کو میں اس لیے میں آپ لوگوں کی قدر کرتا ہوں اور عزت کرتا ہوں کہ آپ لوگ ابھی بھی اس کا آپ کے گلے کی جو ہے نا وہ ساری جو ہے نا وہ جو پھول ہے نا وہ نظر آ رہا ہے، وہ آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ تھوڑی ہنسی آ رہی ہے یا اندر سے آپ کو تھوڑا سا پرابلم ہوا ہے. لیکن اندر بھائی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ریکارڈ میاں صاحب کا فارم 45 بھی ہے، نواز شریف صاحب بھی انہوں نے مینج کر لیجیے. ایک منٹ کے لیے مان نہیں میں نہیں مانتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کے خلاف میں اس طرح کی بات نہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی، نواز شریف نے الیکشن مینج کیے. نہیں نواز شریف ایک منٹ کے لیے آپ یہ بات کر رہے ہیں اور کیا بات کر رہے ہو؟ تو اگر وہ مینج کیے ہیں، رپورٹ آئی ہے، اگر وہ مینج کیے ہیں، اگر الیکشن مینج ہیں تو اس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے ایک ڈیو پروسیس گیون ہے ان کانسٹیٹیوشن. بالکل. اور وہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ الیکشن ایکٹ کے اندر بھی ہے اور آپ کے جو ہے وہ آئین پاکستان کے اندر بھی ہے. اور ایک ہی مجاز اس ٹائم فورم ہے جو فرسٹ فورم ہے. یہ میٹر ڈائریکٹلی سپریم کورٹ ٹیک اپ نہیں کر سکتی. یہ حسن ایوب صاحب کریں گے. یہ جناب نہ ہائی کورٹ کر سکتی ہے. یہ میٹر کو ٹیک اپ کرنے کے لیے جو کانسٹیٹیوشن جس کو امپاور کرتا ہے وہ ہے الیکشن ٹریبیونل. اور الیکشن ٹریبیونل کو نوٹیفائی کرنے کی ایک اتھارٹی ہے، ایک اتھارٹی ہے اس کو نوٹیفائی کرنے کی. کانسٹیٹیوشن پڑھے، یہ باتیں لفاظی نہیں ہیں. اس کو کون رکھوا رہا ہے؟ اس میں ایک اتھارٹی ہے جو اس کو نوٹیفائی کر سکتی ہے اور وہ نوٹیفائنگ اتھارٹی ہے الیکشن کمیشن پاکستان. مسئلہ یہ ہے معاملہ ختم کہ ان کو کون الیکشن ٹریبیونل کو کون رکھوا. وہ کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نہ چننا انج نہیں مسئلہ میں ادھر ہی دلیل سے بات کروں. اب الیکشن ٹریبیونلز کو کون رکھوا رہا ہے؟ اب آپ الیکشن جیتے ہوئے، آپ کے پاس فارم 45 بھی ہے، آپ کے پاس فارم 47 بھی ہے، اور میں آپ سے الیکشن ہارا ہوں. میں کہوں حسن صاحب میں الیکشن جیتا ہوں، آپ کہیں گے اس سے بہترین موقع تو کوئی ہے ہی نہیں کہ میں اس کو جھوٹا ثابت کروں. پر آپ کہیں نہیں، آپ ادھر دوڑ جائیں، آپ ادھر چلے جائیں، آپ وہ مجھے بتائیں، آپ مجھے شیکسپیئر کی سٹوریاں سنائیں، فارم 45 نہ دکھائیں. 3 جو حلقے ہیں اسلام آباد کے،
اس میں ہم نے دیکھا وہ آپ کو دکھانے نہیں, مجھے تو نہیں دکھانے, وہ الیکشن ٹریبیونل کو دکھانے تھے. کون گیا الیکشن ٹریبیونل کے خلاف ہائی کورٹ میں کہ جی روکو, مر گئے, لٹ گئے, اور راوی نے بھی اس دن کہا چین نہیں ہے, پھر شام تک راوی بھی پریشان رہا, اور جب عامر فاروق صاحب نے اسٹے دیا اور وہ مسئلہ ہوا تو اس کے بعد جو ہے پھر وہ ساری چیزیں آپ میرے فیوریٹ گراؤنڈ میں آ گئے ہیں. ہاں جی 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 جی. دیکھیں بات یہ ہے کہ الیکشن ٹریبیونل کے اوپر ایک اعتراض ہوا, وہ اعتراض کے لیے اپلیکیشن چلے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان, جی جی, جس نے اس کو نوٹیفائی کیا. نوٹیفائی کس نے کیا؟ الیکشن, جی ہائی کورٹ نے نہیں کیا ان کو, نہیں وہی نا, اعتراض کیا اور ان کو نوٹیفائی کیا کس نے؟ الیکشن کمیشن نے. بالکل, الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ختم کیا اور ایک نیا ٹریبیونل قائم کر دیا. اچھا ٹھیک ہے. اس کے خلاف بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا کون کیا؟ پی ٹی آئی کے امیدوار. نہیں پر جہانگیری صاحب کے خلاف وجہ بتاتا ہوں, انہوں نے کس نے کہا, اور پھر ادھر جا کے موقع بھی بدل دیا, آپ کے دوست جا کے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں. پر ایشو یہ ہے نا کہ دیکھیں صدیق جان کو بات سن لینا, آپ کے صدیق جان کو بات سن, الجبرا تو ہے نہیں, الجبرا ہے, یہ الجبرا ہے کہ حال میں اگر جیتے ہوں تو یہ ہے ثبوت. جس طرح آج تک میاں صاحب کی دقت نہیں آئی, عمر ایوب نے اسٹے نہیں لیا, کس نے کل چلیے اس نے ریکاؤنٹنگ کے خلاف عمر ایوب لیا ہوگا, لیا نا. ہاں تو آپ اس کو غلط ثابت کریں. میں اس کو کیوں غلط کہوں, میں کہوں کہ اس کا لیگل ریمیڈی اس کا رائٹ ہے. اگر دیکھیں آپ کے پاس ریمیڈیز اویلیبل ہوتی ہیں, بیسیکلی آپ کو قانون دیتا ہے, راستہ دیتا ہے. جب آپ کا ایک رائٹ ہوتا ہے نا, یہ لیگل رائٹ ہے نا ایک آدمی کا, جو بھی افیکٹڈ جو بھی پارٹی ہوتی ہے اس کا یہ رائٹ ہوتا ہے. جب رائٹ یہ ہے, وہ تو فیکٹری نہیں ہے نا, گل سن لو, جیتے ہوئے وہ کہتے ہیں ہم تو جیتے ہیں. یہ کہ جناب عامر مغل صاحب کا جو کیس تھا وہ ٹائم بار تھا, وہ زائد المیعاد ہو گیا. اب جب زائد المیعاد, جب آپ کی الیکشن پٹیشن ہوتی ہے نا, تو ٹریبیونلز کیا کرتے ہیں, اس کو اوپن کورٹ میں لگاتے ہیں, اس پر اعتراضات ختم نہیں ہوتے, اوپن کورٹ میں لگاتے ہیں اور اس کو ڈسمس کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جناب محترم جہانگیری صاحب نے یہ کیا نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کیا تاریخ جہانگیری صاحب نے یہ کام کیا, مسئلہ یہ ہے کہ الیکشنز کو ریموو کر دیا. مسئلہ یہ کہ سبحان اللہ, آپ ہائی کورٹ ہو یا الیکشن ٹریبیونل ہو, نہیں اس کو ریموو کر کے آپ اپنے ثبوت رکھ دینا. آپ کا ایشو کیا ہے, آپ کا ایشو یہ ہے, آپ کا ایشو یہ ہے کہ آپ اپنا ثبوت نہیں دکھانا چاہتے. آپ کا ایکشن یہ ہے کہ آپ اپنا ثبوت نہیں دکھانا چاہتے. اگر آپ جیتے ہوئے تو آپ الیکشن ٹریبیونل میں نہیں, آپ ادھر ادھر نہ جائیں نا. جی نہیں, آپ الیکشن ٹریبیونل میں آپ نے ایکٹ کرنا ہے ایز الیکشن ٹریبیونل جو کرنٹ ایکٹ ایسا ہائی کورٹ, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. تو یہ جب آپ ایکٹ کریں گے ایسا ہائی کورٹ تو آپ کے اوپر سوالات اٹھیں گے, اور اسی وجہ سے وہ گئے وہاں پر الیکشن جو کمیشن میں, اور وہاں سے ان کے خلاف. میں اس میں چھوٹی سی بات عرض کی, ٹھیک ہے. اگر وہ الیکشن ٹریبیونل میں سے گئے الیکشن کمیشن میں, جی پھر وہ ہائی کورٹ میں گئے, ادھر انہوں نے کہا کہ ہمیں اس جج پہ اعتراض ہے, ہائی کورٹ میں جا کے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں. جی اب کنٹیم کر رہے تھے, کنٹیم کر رہے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اس میں ہر بندہ حسن ایوب نہیں ہے نا. حسن ایوب صاحب مجھے آپ نے پوری بات کی, تو میں ذرا عرض کرتا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ الجبرا نہیں, ٹھیک ہے, یہ جو ہے اتنی کوئی سائنٹیفک نہیں ہے چیز. نہیں وہ میں عرض کر رہا ہوں, وہی عرض کر رہا ہوں, جو جیتا ہوا ہے وہ سامنے نظر آ جاتا ہے, جو ہارا ہوا ہے وہ سامنے. سب کے پاس فارم 45 ہیں, فارم 47 ہیں. الیکشن کمیشن کو ایسا کیا ایشو ہے کہ اگر لاہور ہائی کورٹ ججز کے نام بھیجے, وہ کہتے ہیں نہیں یہ نام نہیں اور نام بھیجو. کون سے, ان کو کوئی ایسا جج چاہیے کہ جس کے جو ہے وہ مانگ رائٹ سائڈ سے نکالتا ہو, یا اس کا یہ ہو. سارے جج صاحبان ہیں نا. ایشو کیا ہے, ایشو یہ ہے کہ آپ نے پنڈی اور بھاولپور کے لیے ایک نام دیا, ان کو نوٹیفائی کر دیا. کیوں, اور کیا کریں, مینیفل کنسلٹیشن کرنی ہے آپ نے, تو کر لیں کہ مینیفل کنسلٹیشن جو ہے وہ مطلب کہ وہ یہ ہے کہ اس پروسیس کو روک. جیتا ہوا ہے کون ہارا ہے سب کو نظر. اگر یہ میاں صاحب کے جو حلقے کی بات آپ کر رہی تھی, جو پتن کی رپورٹ ہے 130 جو N130 ہے, ٹھیک ہے, مطلب کہ بات تو یہاں پہ ایسے کرتے ہیں کہ اگر میں آپ کی باتیں میں سن کے مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میاں صاحب یونان سے جمہوریت ساتھ لے کے آئے تھے, اور یونانیوں نے کہا تھا میاں خیال رکھنا اس کا, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جو میاں صاحب نے جس طریقے سے الیکشن لڑا, مطلب اس حلقے کے اندر جو قومی حلقہ ہے جس میں میاں صاحب ہیں, اب ان کے مقابلے میں کون ہے, وہ خاتون جس کا ایک فلیکس بھی اس حلقے میں نہیں لگنے دیا گیا. یاسمین راشد وہ جیل میں, ان کی طبیعت کو اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی دے, پر انہوں نے میاں صاحب کا سکون جو ہے نا وہ اڑا دیا ہے جیل میں رہتے ہوئے. مسئلہ یہ ہے کہ میں بات چھوٹی سی کمپلیٹ کر لوں کہ اس حلقے کے اندر NA کے اندر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 80% سے بھی زیادہ ہے. یہ الیکشن ٹریبیونل کا ہے. جی جی جی, یہ جو رپورٹ ہے, جو اعداد و شمار جو الیکشن کمیشن نے ویب سائٹ کے اوپر, جو الیکشن کمیشن نے نہیں الیکشن کمیشن کی رپورٹ پر رلائی کر رہے ہیں یار بھائی, اللہ کا نام ہے یار, خدا کا نام ہے. اچھا میں ایک بات تو کی رپورٹ پر پتن کی رپورٹ کوئی میرے رپورٹ کارڈ میں تو نہیں بنی ہوئی نا. وہ جو فارم 45 اور 47 اپلوڈ ہوئے ہیں,
اور ان اپلوڈ کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان سے کاؤنٹ کر کے تو یہ لوگ اپنے فارم 45-47 کہہ کے اس کو جھوٹا ثابت کر آئیڈل سچویشن ہے، جھوٹا ثابت کر جائیں، ٹریبیونل میں تو گئے ہوئے چلنے نہیں دے رہے، نواز شریف کو ہارا ہوا ظاہر کریں، وہاں سے ان کا نوٹیفیکیشن ختم کروائیں، خود جو ہے وہ میں نے بنوائے جاسمین راشد کو، کچھ حرکت میں برکت ہے نا، باتیں نہ کریں. میاں صاحب کو تو چاہیے کہ خالی باتیں کرتے ہیں، اپلیکیشن دیں گے پی ٹی آئی کے تو ابھی تو فارم پڑھ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے، کہتے ہیں بوٹ چاٹ پہ بوٹ صاف کرنی ہے، یہ زبان نکالنی ہے بڑی آج کل، مطلب کہ وہ اداروں کو بھی برا بھلا نہیں کہہ رہے اور پاؤں پڑھ رہے ہیں آپ. جی ان کے پاؤں پڑھ رہے ہیں، اور میں تو کہتا ہوں کہ آپ پاؤں پڑھ چکی ہیں، لیکن پتہ کیوں پاؤں پڑھ رہے ہیں؟ ڈو یو نو دس؟ نہیں مجھے نہیں پتا. ہاں یہ راوی نے کیا بتایا، جب سے ان کا کچھ مواد ایف آئی اے کے ہاتھ لگا ہے اس دن کے بعد ہمارے بدلے سرکار ہیں. اب دیکھیں انہوں نے بڑی سمارٹلی بڑے اچھے طریقے سے ایک چوری کی نا، ایک چور تھا بڑا سمارٹ تھا، بڑے زبردست طریقے سے چوری کرتا تھا اور اپنا کوئی نشان فٹ پرنٹ نہیں چھوڑتا تھا، یعنی کام تو بڑا ستھرا، ہاتھ بڑے کی صفائی کا کام تھا، لیکن تھا چور. اب میں اس کو اچھا تو کہہ نہیں سکتا. تو جس طرح انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنی مقبولیت بنائی ہوئی تھی نا، جس طرح انہوں نے اپنے بنائے ہوئے تھے بورڈز کے ذریعے، جس طریقے سے پورا نیٹ ورک بنایا تھا، وہ نیٹ ورک گیا پکڑا. اب ہمارے بدلے سرکار آ گئے ہیں، اب کہتے ہیں جی کہ ہماری ڈیل ہو رہی ہے، ہمارا یہ ہو رہا ہے. عمران خان کا اپنا ٹویٹر ریچ، عمران خان کے اپنے ٹویٹر کے ریچ دیکھ لیں، 5 لاکھ سے اوپر نہیں جا رہی، 18 ملین اس کا فالوور ہے. 2 سال سے اب اسی طرح چیک اسی ٹائم لائن دیکھیے عمران خان کی ٹائم لائن دیکھی ہے، بندہ نہیں پوچھتا. ٹائم لائن دیکھی ہے، عمران خان کو انہوں نے 1.5 ملین سے 4.5 لاکھ 3 لاکھ 2 لاکھ یہ چند دنوں میں ہوا ہے. حسن بھائی اس طرح کی سٹوریاں، یہ فائر وال نہیں ہے، اس میں اس طرح یہ چند دنوں میں ہوا ہے. اس طرح کی سٹوریاں جو ہے نا پچھلے 2 سال سے میں بھی سن رہا ہوں نا کہ جی پارٹی ٹوٹ جی تک ہونا ختم شد سر. ان ٹائم لائن دیکھیں، وہی تو میری بات کو چھوڑیں، وہ سامنے موبائل پڑا ہوا اٹھائیں، ٹائم لائن دیکھیں عمران خان کی، آپ فالو کر رہے ہیں اس کو. مسئلہ یہ میں نہیں دیکھ رہا، مسئلہ یہ ہے مطلب ہاں لیکن بہت غیر مقبول ہے. 4 لاکھ پر آ گیا، اب تو وہ فرحان ملک سے الیکشن ہار جائے گا عمران خان. تو مجھے کل یہ میٹنگ ہوئی ہے تو آج ایم این اے بن سکتا ہے، وہ تو کونسلر نہیں بن سکتا یار، وہی نا، وہ تو محل ہے. مطلب کہ اگلی دفعہ تو عمران خان ان سے بھی ہار جائے. اچھا میں ایک بات، الیکشن تو لڑ ہی نہیں سکتا نا، لڑ سکتا ہے عمران خان کونسلر بن سکتا نہیں بن سکتا. میں اپنی بات کمپلیٹ کر، مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان مسئلہ اتنا ارریلیونٹ ہے، تو اتنا زیادہ صبح سے ہم سب حکومت والے کیوں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. میں چھوٹی سی بات 2-3 چیزیں. پہلی چیزیں یہ کہ آپ جیسے ہمارے دوستوں کو بڑی فکر تھی، اور ہمیں آپ جیسے اپنے دوستوں کی فکر تھی کہ ان کو اتنی فکر ہے کہ جی یہ پی ٹی آئی والے خدا نخواستہ اداروں کے حوالے سے غلط زبان استعمال کرتے ہیں، کبھی کبھی دشنام ترازی بھی ہوتی ہے مخالفین کے خلاف. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ہمیں آپ کی بات کہتے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ماحول ٹھیک ہونا ہے. جو ہی انہوں نے کہا کہ جی ایسا نہیں ہونا چاہیے، بات آپ لوگوں نے سب نے سیاپا شروع کر دیا. مطلب باقاعدہ حکومتی وزیر تو لگ رہا تھا ایسے کہ جیسے وہ پیٹنا شروع ہو گیا، ہائے ہائے، اور اس نے فوج کے حق میں بات. بھائی آپ تو خوش بات ہے، آپ تو اپریشیٹ کریں اس کو. اپریشیٹ میں تو کر رہا ہوں. نہیں آپ نہیں، میں تو حکومت کی نہیں، آپ میں تو کہہ رہا ہوں، آپ میری طرف اشارہ کریں. میں تو کہتا ہوں بڑے اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ اور راوی تو غیر جانب ہیں، آپ اور آپ کا راوی غیر ہوگا. عمران خان کا نہیں لیا ہوا، نہیں آپ اور آپ کا یہ ٹھیکے نہیں لیے. نہیں میں ایک زمانے میں عمران خان کا ٹھیکہ لیا ہوا تھا. نہیں بڑی بڑا مہنگا پڑا. نہیں اس لیے میں نے توبہ کر دیا. نہیں وہ میں نے رانگ نمبر آپ کا اپنا ذاتی، میں نے کہا رانگ نمبر. نہیں وہ آپ کا ذاتی ہو، کوئی میں اس میں نہیں جاتا. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی حکومت کو کیا اتنا ایشو، اتنا وہ پٹس کیوں کر رہے ہیں. ان سے پوچھیں، اس لیے کہ ان سے کہیں کہ وہ اگر وہی کہہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے تھے. اور دوسری بات یہ سٹوریاں کہ یہ ہو گیا، ختم ہو گیا، ختم کر دیا، یہ کر دیا. 2 سال بعد بات یہ ہے کہ جب 1.5 ملین سے 4 لاکھ پر آ جائے، 3 لاکھ پر آ گیا، 2.5 لاکھ پر آتا ہے. عمران خان 18 ملین فالوور ہے. بالکل اس میں 18 ملین فالوور والا 4 لاکھ پر، 3 لاکھ پر، 2.5 لاکھ پر آ رہا ہے. 368 وہ ان کے اس میں جو اگر جو ہے نا وہ بندے زیادہ اس لیے ہوئے، 368 جو کانگریس والے ہیں نا، انہوں نے فالو کر لیا خان صاحب کو ٹویٹر کے اوپر. مسئلہ یہ ہے کہ اتنا برا ہے، یہ ہے وہ ہے. اور 368 400 کانگریس والے دیکھیں، یہ نہیں 18 ملین ریچ والا بندہ 3 لاکھ پر اس کی پہنچ رہی ہے یار. وہ کدھر پہنچ گیا یار؟ جواب نہیں دے رہے. کیوں کیا؟ مجھے نہیں پتا میں کیوں ہوا. ہاں اس کے بعد تو ہماری سرکار بدل گئی ہے نا. ہاں نہیں میں آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں. جہاں تک پکڑے جا رہے ہیں گربان تک ہاتھ پہنچ گیا نا. اب ہمارے بدلے سرکار ہے، آپ نے اب بدلے سرکار ہے. مطلب کہ حکومت نے نکاح بھی ختم کر دیا، سب کچھ کر دیا. کیا بدلیں ابھی اس ملک میں؟ اس ملک میں اکانومی کی بہتری، اس ملک میں سیاسی ماحول کی بہتری، اس کے لیے بار بار حکومت والے کیا کہتے ہیں، حکومتی وزراء کیا کہتے ہیں کہ اس کو ہمیں اندر رکھنا پڑے گا. وہ باہر آئے گا تو پھر کچھ بھی کر. اگر ایک بندے کی کوئی سپورٹ نہیں ہے، اس کی جو ہے ریچ بھی کم ہو گئی ہے،
اس کو کوئی پسند بھی نہیں کرتا. تو بھائی پھر یہ راوی جو ہے وہ کیوں اتنا چین نہیں لکھ رہا؟ میں تو راویوں چین نہیں لکھ رہا. نہیں آپ تو آپ کا راوی ہے. آپ نے باجوڑ کا الیکشن دیکھا تھا ویسے؟ جی باجوڑ کا الیکشن. کتنے ووٹ لیے تھے؟ پہ ہم ابھی آ نہیں سکتے چلیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا کم تھا. بہت بہت شکریہ حسن ایوب صاحب کا بھی اور عاطف قاسم صاحب کا بھی. پروگرام کا وقت تو آبویسلی ختم ہی ہو چکا ہے, لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ دوبارہ بھی اگر قاسم صاحب ہمیں ٹائم دیتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ضرور بیٹھیں گے. کامنٹس میں جا کے آپ لوگ ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی, اور نیکسٹ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.